नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोग सूरह निसा कर रहे हैं और इसका आगाज़ जो है वो पारा नंबर 4 से हुआ था, ठीक है, लेकिन इसका एंड जो है वो इंशाअल्लाह ताला आज जो हमारा पारा नंबर 6 है इसमें होगा। हमने देखा कि इसमें बहुत सारे अहकामात थे, शरई अहकामात, उनके बारे में हमें मालूम हुआ। इसी तरह यहाँ पे सूरह निसा में जो मुखातबत की गई थी वो ज़्यादातर मुनाफिकीन के साथ थी, इसीलिए इसका जो अंदाज़े तखातिब था उसमें कैसे स्टार्ट किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है, यानी कि ए ईमान वालो। अब ईमान वाले तो उनको कहा गया लेकिन ईमान उनके दिल में नहीं उतरा था, इसीलिए उनके अंदर अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी इस्लाह ज़रूरी थी। अच्छा, उसी जो चीज़ थी उसी को आगे पारा नंबर 6 में भी कंटिन्यू किया गया है और यहाँ इसका जो आगाज़ है आयत नंबर 148। अब इसमें इस चीज़ से हो रहा है कि भले वो हैं तो मोमिन लेकिन अभी भी उनके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी हरकत हैं जो कि काबिल कबूल नहीं हैं, ठीक है। और उसी के लिए जो है यहाँ अल्लाह ताला ने आयत नंबर 148 में क्या कहा कि अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी बुरी बात को बुलंद आवाज़ से कहा जाए सिवाय इसके जिस पर जुल्म हुआ है, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। आयत 149 है, अगर तुम भलाई को ज़ाहिर करो या उसे छुपाओ या तुम बुराई को माफ़ कर दिया करो तो यकीनन अल्लाह भी माफ़ फरमाने वाला, कुदरत रखने वाला है। अब देखिए यहाँ इन आयात में क्या कहा जा रहा है कि जहाँ तक खैर की बात हो उसे ऊंची आवाज़ में कहना चाहिए, और या उसे जाहिर करके कहा जाए या छुपा कर कहा जाए, अल्लाह ताला देख रहा है। लेकिन अगर आप अपने साथ होने वाली ज़्यादती को माफ़ कर देंगे तो यकीनन ये एक बहुत नेकी का दर्जा होगा, ठीक है। इसीलिए इन आयात में हमें माफ़ करने की तरगीब मिलती है। आयत 150 देखिए, यकीनन वो लोग जो कि कुफ्र करते हैं अल्लाह और उसके रसूलों का, और वो चाहते हैं कि तफरीक कर दे अल्लाह और उसके रसूलों के माबैन, और वो कहते हैं कि हम कुछ को मानेंगे और कुछ को नहीं मानेंगे, और वो चाहते हैं कि उनके बैन बैन एक रास्ता निकाल लें। यही लोग हैं हकीकत में पक्के काफिर, और हमने इन काफिरों के लिए बड़ा अहानत अमेज अजाब तैयार कर रखा है। अब देखिए यहाँ कुफार की बात हो रही है और वो क्या कर रहे हैं, अल्लाह और रसूल के दरमियान में तफरीक कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कहते हैं कि हम अल्लाह को मानेंगे, रसूल को नहीं मानेंगे, जैसे कि हम यहूद के बारे में जानते हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, ठीक है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये चाहते हैं कि रसूल और अल्लाह इन दोनों के दरमियान में कोई रास्ता निकाल लिया जाए, ठीक है, यानी कहीं पे अल्लाह की माननी पड़े, कहीं पे रसूल की माननी पड़े, तो इस तरह का कोई एक वो ऑप्शन चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उनके लिए बहुत दर्दनाक अजाब है। और जो लोग ईमान रखते हैं अल्लाह और उसके रसूलों पर और उन्होंने उनमें से किसी के माबैन कोई तफरीक नहीं की, ये वो लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह उनका अजर अता फरमाएगा, और अल्लाह गफूर और रहीम है। अब देखिए इस आयत में पिछली आयत में कुफार के बारे में बात हुई थी जो कि रसूलों का इनकार कर रहे थे। अब इस आयत में ईमान वालों का अजर बताया जा रहा है। आयत नंबर 153 है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप उन पर एक किताब आसमान से उतार लाएं। उन्होंने तो उससे भी कहा था कि हमें दिखाओ अल्लाह को अलानिया, तो उनको पकड़ा था कड़क ने, और उनके इस गुनाह की पादाश में फिर उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। इसके बाद फिर उनके पास बहुत वाज़ेह निशानियां आ चुकी थीं, तो हमने इन तमाम चीज़ों से भी दरगुजर किया और हमने मूसा को अता किया बड़ा वाज़ेह गलबा। अब यहाँ देखेंगे तो आपको बनी इसराइल का जिक्र नज़र आ रहा है, और इस चीज़ को हम देखेंगे कि आयत नंबर 153 से ऑनवर्ड्स तकरीबन जो है वो आयत नंबर 161 तक जो है पूरा एक रुकू हमें इसमें बनी इसराइल का ही जिक्र मिलेगा कि उन्होंने क्या क्या जो रविश थी वो उन्होंने की, क्या गुनाह किए, क्या उनका अंजाम हुआ, ठीक है।
اور جس طرح سے یہاں اسی آیت کے اینڈ پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو عطا کیا بڑا واضح غلبہ، تو یہ کس غلبے کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہ بنی اسرائیل کو مصر سے آزادی ملی تھی، وہ جو فرعون سے آزادی ملی تھی، ٹھیک ہے، مصر سے وہ لوگ آ گئے تھے اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا، تو یہ اس غلبے کی بات کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 154 ہے، ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا کوہ طور کو جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو جھک کر، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت یعنی کہ ہفتے کے دن کے قانون میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے ان کے تمام باتوں کے بارے میں بڑے گاڑے قول و قرار لیے تھے، تو انہوں نے اپنے اس میثاق کو توڑ ڈالا اس کے سبب، اور ان کے اللہ کی آیات کے انکار اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کے سبب، اور ان کے اس طرح کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے ان کے کفر کے باعث، پس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاذ۔ اب یہاں پہ یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ، ایک اٹل فیصلہ سنا دیے ہیں کہ اب کچھ بھی ہو جائے یہ لوگ نہیں سدھر سکتے، اسی لیے ان کے لیے کیا ہے، جہنم کا عذاب جو ہے وہ تیار ہے۔ آیت 156، اور بسبب ان کے کفر کے اور ان باتوں کے جو انہوں نے مریم کے خلاف کی، ایک بہت بڑے بہتان کے طور پر۔ اب وہ بہتان کیا تھا کہ یہ جو یہود تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ولد الزنا کہتے تھے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ایک بہتان تھا جو کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پہ لگایا تھا۔ 157، اور سبب ان کے یہ کہنے کے کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو یعنی کہ اللہ کے رسول کو، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی دی بلکہ اس کی شبیہ بنا دی گئی، ان کے لیے اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں یقیناً وہ شکوک و شبہات میں ہیں، ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ ہمیں یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہے کہ جو رسول ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس کتاب ہے وہ کبھی بھی قتل نہیں ہو سکتا، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں یہ محض ایک گمان ہے، ان کا ایک کیا کہیں گے، مطلب ایک خوش فہمی ہے ان کی کہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی رحمت، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ اب یہاں دیکھیے ہم نے سورہ آل عمران میں کمپلیٹ پورا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک قصہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے ان کا ایک حواری تھا جو کہ یہود کے ساتھ مل گیا تھا، اور پھر اس نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، سارا کچھ کیا، ایون وہ ان تک پہنچ بھی گئے تھے، ٹھیک ہے، تو بہت ڈیٹیل میں ہم نے سارا پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بندے کو حضرت عیسیٰ کی شبیہ جو ہے وہ بنا دی اور اس کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، تو یہ پورا ایک کمپلیٹ ہم نے ڈیٹیل واقعہ پڑھا تھا، یہ یہاں پہ اسی بارے میں جو ہے بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے آیت نمبر 159، اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل، اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا رہے گا۔ اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ چونکہ وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، وہ دوبارہ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو اہل ایمان جو ہیں یا اہل کتاب جو ہے ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں رہے گا جو کہ ان پر ایمان نہ لے آئے، لیکن کیا ہوگا کہ اب وہ ایمان لے بھی آئیں گے لیکن پھر بھی قیامت والے دن حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے میری بات نہیں سنی تھی۔ آیت 160، تو بسبب ان یہودی بن جانے والوں کی ظالمانہ روش کے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں جو اصلاً ان کے لیے حلال تھیں، اور بسبب اس کے کہ یہ بکثرت اللہ کے رستے سے خود رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر اس چیز کو دیکھیں گے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اگر کوئی بھی قوم کسی معاملے میں حد سے گزرتی ہے تو سزا کے طور پر اسے حلال چیزوں سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا، حضرت جو یعقوب تھے انہوں نے کسی بنا پہ، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بنا پر انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا، تو یہ جو یہودی تھے انہوں نے بھی اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا جبکہ وہ حلال تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ ان پر اس تنگی کو مسلسل جو ہے وہ برقرار رکھا۔ آیت نمبر 161، اور بسبب ان کے سود کھانے کے جبکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بسبب ان کے لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کرنے کے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اب دیکھیے جس طرح سے شریعت محمدی میں سود حرام ہے، سیم اسی طرح شریعت موسیٰ جو تھی اس میں بھی سود حرام تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو کس طرح سے لیا کہ یہ جو سود والا معاملہ ہے یہ یہودی آپس میں نہیں کر سکتے اور غیر یہودی کے ساتھ یہ چیز جائز ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں یہ یہودیوں نے ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ سود کا کاروبار کیا ہوا ہے، لیکن ان کا آپس میں جو ہے وہ سود کا لین دین وہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 162 دیکھیے، البتہ وہ لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں اور اہل ایمان ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی جانب بھی وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد بہت سے انبیاء پر کی تھی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی کی، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی، اور داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب بھی عطا فرمائی۔ اب یہاں دیکھیے پورا ایک جو ہے وہ ہمیں ایک لسٹ بتائی جا رہی ہے ان انبیاء کی کہ جن کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ جو تھوڑے زیادہ درجے والے یا فضیلت والے جو انبیاء تھے یا جو رسول تھے ان کا بھی ذکر ہمیں اسپیسیفکلی ملتا ہے، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کا تو ان کو کتاب بھی عطا کی گئی تھی۔ اسی طرح سے اگلی آیت میں دیکھیے، اور بھیجے وہ رسول جن کا ہم نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں، اور ایسے رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ نے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ ایک اس کا جو اس میں وہ تاریخ بیان کی گئی ہے جس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس میں جتنے انبیاء یا جتنے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب کا ذکر نہیں ہے، صرف کچھ انبیاء ہیں جن کا ذکر یہاں پہ اس میں ہمیں ملتا ہے، اور اس میں جیسے میں نے پچھلی آیت میں بتایا کہ کچھ جو اسپیشل جن کی امپورٹنس ہے انبیاء کی تو ان کا زیادہ جو ہے وہ زیادہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پچھلی آیت میں داؤد علیہ السلام کا تھا، اب اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ ان سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ تو اب یہاں اس چیز کو ہم نے بہت اچھے سے دیکھنا ہے کہ دیکھیے کلام تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، لیکن وہ کلام فیس ٹو فیس نہیں تھا، ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کلام جو تھا وہ پردے کے پیچھے تھا۔ اسی طرح آیت نمبر 165، یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کیا صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، حکیم ہے، تو یہ انبیاء کو بھیجنے کا کیا اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی، تاکہ بروز قیامت کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہمیں تو کوئی جو ہے وہ رہنمائی کرنے والا ہماری طرف آیا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے پے در پہ اس دنیا پہ پیغمبر بھیجے، لیکن اللہ گواہ ہے جو کچھ اس نے کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، اور اس نے نازل کیا ہے اپنے علم سے، اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں، اگرچہ اللہ اکیلا ہی گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی اس دنیا پہ نازل کیا، جتنے بھی انبیاء بھیجے، جو کتابیں بھیجی، ان ساری چیزوں کے بارے میں فرشتے بھی گواہ ہیں، لیکن آخر میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ فرشتے گواہی نہ بھی دیں تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ گواہ کے طور پر خود ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت 167، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کسی رستے کی طرف ہدایت دے گا۔ اب یہاں یہ جو ظلم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو ظلم سے کیا مراد ہے؟ شرک، سوائے جہنم کے رستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اے لوگو تمہارے پاس آ چکا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، تو اب تم ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم لوگ کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لوگے؟
آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بالکل کیٹیگوریکلی ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں لے کے آتے ہو، اسی کفر پہ اڑے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کچھ بھی نہیں جانا، کوئی نقصان نہیں ہے، جتنا بھی نقصان ہے وہ انسان کا اپنا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف کوئی شے منسوب نہ کرو سوائے اس کے جو حق ہو۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم تو بس اللہ کے رسول تھے، اور وہ اس کا ایک کلمہ تھے جو اس نے القا کیا مریم علیہ السلام پر، اور ایک روح تھے اس کی طرف سے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور تثلیث کا دعویٰ مت کرو، باز آ جاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ جان لو کہ اللہ تو بس ایک ہی الہ واحد ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ اب دیکھیے ایک کمپلیٹ ایک آیت ہے اور بہت اہم آیت ہے کہ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب تھے انہیں مبالغہ آرائی سے روکا گیا ہے، یعنی کہ یہ جو چیزوں کو وہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں اس سے روکا گیا ہے کہ کسی بھی چیز کو بڑا چڑھا کے بیان نہ کرو۔ غلو کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے پھیر دینا۔ تو اب کس چیز میں انہوں نے غلو کیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ان کے مرتبے سے زیادہ آگے بڑھا دیا، وہ اللہ کے رسول تھے، ان کو اللہ کے بیٹے تک پہنچا دیا، نعوذ باللہ۔ دیکھیے مطلب یہ ایک صحیح ایک ایگزامپل ہے نا کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر اس کو بہت اونچا درجہ دے دینا، تو غلو اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے دیکھیے مسیح کو تو اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ بنے اللہ کا بندہ، اور نہ ہی ملائکہ مقربین کو اس میں کوئی آر ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے، اور جو کوئی بھی آر سمجھے گا اس کی بندگی میں اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہیں اس چیز میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے جو ملائکہ مقربین کی بات کی گئی ہے، تو یہاں ایک چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ دیکھیے مقربین کا جو لفظ استعمال کیا گیا تو فرشتوں میں بھی درجات ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سے جو فرشتے ہیں جو کہ مقرب فرشتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، تو اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے جو مشرکین تھے، اہل مکہ تھے، وہ جو فرشتے تھے، جو ملائکہ ہوتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس چیز پہ کوئی آر نہیں ہے کہ وہ ان کو اللہ کا بندہ سمجھا جائے، بلکہ یہ جس طرح سے ان کو بندہ سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ سمجھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بندگی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو بھی اس چیز میں آر محسوس کرتا ہے، جو بھی تکبر محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان کو ان کا پورا پورا اجر بھی دے گا، اور انہیں مزید بھی دے گا اپنے خاص فضل میں سے۔ اور جنہوں نے آر محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا تو ان کو وہ دردناک عذاب دے گا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اب دیکھیے جیسے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سب کو جمع کر لے گا، تو جب ساری مخلوق کو وہ جمع کر لے گا تو اس میں سے جو ایمان والے ہوں گے، ٹھیک ہے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، ان کو کیا کرے گا؟ ان کا پورا پورا اجر دے گا۔ لیکن اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ، یعنی کہ ان کو اس سے بھی مزید دے گا، یعنی بونس کے طور پہ ان کو ان کے ایمان کا جو بونس ہے وہ ان کو بھی ملے گا، اور اسی طرح سے جس نے بھی تکبر کیا ہوگا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اے لوگو، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک برہان تمہارے رب کی طرف سے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کر دیا۔ اب یہاں اس آیت میں دیکھیے برہان اور نورم مبینہ، یہ جو دو ورڈز استعمال کیے گئے ہیں، ان دونوں کا میننگ سیم ہے، ٹھیک ہے؟ برہان کا کیا مطلب ہے؟ روشن، چمکدار۔ اسی طرح سے نورم مبینہ کا بھی کیا مطلب ہے؟ کہ روشن نور۔ تو یہاں اس چیز سے، اس ورڈ سے کیا مراد ہے کہ اس میں قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے تو انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور اپنے فضل سے، اور انہیں ہدایت دے گا اپنی طرف صراط مستقیم کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ماں باپ ہیں تو اس کی صرف ایک بہن ہے، تو اس کے لیے اس کے ترکے میں سے نصف ہے،
اور وہ مرد یعنی کہ بھائی اور اس بہن کا مکمل وارث ہوگا، اور اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں، پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ اللہ واضح کی یہ دیتا ہے تمہارے لیے مبادہ کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ جو سورہ نساء کا اینڈ ہو رہا ہے، یہاں پہ دوبارہ سے جو ہے وہ قانون وراثت کو اس لاسٹ آیت میں لایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے سورہ نساء کی جو شروع کی آیات تھیں وہاں پہ بھی کلالہ کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ تو سب سے پہلے کلالہ کو سمجھ لیجئے کہ کلالہ کیا ہے۔ کلالہ کہتے ہیں ایسے مرد یا عورت کو جس کے نہ ماں باپ ہو، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہو، ٹھیک ہے، نہ اس کے سر پہ کوئی ہو، نہ اس کے آگے کوئی ہو، لیکن اس کے بہن بھائی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ اس شخص کو یا اس عورت کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں کلالہ کی جو وراثت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے تقسیم ہوگی۔ اگر اس کی صرف ایک بہن ہے تو اس کو 1/3 حصہ دیا جائے گا، اگر 2 بہنیں ہیں تو ان کو 2/3 حصہ دیا جائے گا، اگر ایک بھائی ہے تو اس کو ہاف دیا جائے گا، ٹھیک ہے، 2 بہنوں کے برابر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کمپلیٹ یہاں پہ اس کی وراثت کی جو احکامات ہیں وہ ملتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہمارا جو سورہ نساء تھی اس کا الحمدللہ اینڈ ہو چکا ہے، آگے جو ہے وہ ہمارے پاس سورہ مائدہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو سورہ مائدہ کا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ مائدہ جو ہے وہ اس کی ایک آیت نمبر 5 اس کو چھوڑ کر اس کی تمام جو آیات ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، تو اسی بنا پر اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ اس سورہ میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں، اور مائدہ کا جو مطلب ہے مطلب ہے وہ ہے دسترخوان۔ جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت یہود نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی تھی کہ ان کے لیے آسمان سے کوئی دسترخوان اتارا جائے، تو ان کے لیے من و سلوہ اترا تھا، سیم اسی طرح سے عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے جو ہے وہ دسترخوان کی فرمائش کی تھی، تو اس کے ضمن میں یہ سورہ جو ہے یہ نازل کی گئی ہے۔ اچھا یہاں پہ ہم دیکھیں جیسے کہ ہم نے سورہ نساء کے سٹارٹ میں دیکھا تھا کہ یہ جو سورہ ہے یہ سورہ نساء اس کا پیر سورہ مائدہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑا ہیں کیونکہ ان میں تقریباً سیم احکامات ہیں، اور جبکہ ہم اگر اسپیسیفکلی اگر دیکھیں سورہ مائدہ کو تو اس میں حکومتی سطح کے جو احکامات ہیں وہ ہمیں ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آ جاتے ہیں آیت نمبر 1 کی طرف۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفو بالعقود۔ تو اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے مویشی قسم کے تمام حیوانات سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، ناجائز کرتے ہوئے شکار کو، بلکہ تم حالت احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے شروع کی جو آیت ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اے اہل ایمان اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، یعنی کہ جو آپ عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اب یہ جو عہد ہے یہ اللہ کا بندوں کے ساتھ ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہے، اور اسی طرح سے بندوں کے ساتھ جو عہد ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عقود کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ عقدہ سے نکلا ہے، اور عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، کسی چیز کو مضبوطی سے بند کرنے کو، باندھنے کو جو ہے وہ عقدہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اگر آپ قول و قرار کرتے ہیں تو ان کو پورا کرو۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ جانوروں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو جو جانور حلال کیے گئے ہیں وہ جانور بھی آپ جب احرام کی حالت میں ہوں گے تو وہ جانور بھی ان کا شکار کرنا بھی حرام ہے، اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 2 ہے اے اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ خودی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو، اور نہ عازمین بیت الحرام کی عزت و احترام میں فرق آئے، وہ طلبگار ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے۔ ہاں جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر تم شکار کرو، اور تمہیں آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے روکے رکھا تمہیں مسجد حرام سے کہ تم بھی ان پر زیادتی کرنے لگو، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔
ایک کمپلیٹ جو ہے وہ احکامات کی ایک لسٹ ہمیں دی جا رہی ہے اس آیت میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شاعر کی جو ہے وہ بے حرمتی نہیں کرنی، تو ہم نے الحمدللہ پارہ نمبر 2 میں بہت اچھے سے پڑھا تھا کہ شاعر کون کون سے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو ان کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی، اسی طرح سے حرمت والے مہینوں میں ان کا احترام کیا جائے گا۔ اور ہدی کے جانور سے کیا مراد ہے؟ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں۔ اہل عرب کی یہ روش ہوتی تھی، یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ جب بھی حج یا عمرے کے لیے جاتے تھے تو اپنے ساتھ قربانی کے جانور ساتھ لے کے جاتے ہوتے تھے، اور ان کی پہچان کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے گلوں میں ایک مخصوص قسم کا پٹا ڈال دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جن کو مخصوص کر دیا جاتا ہے قربانی کے لیے تو ان کی بھی آپ نے عزت اور توقیر کرنی ہے۔ اس بات کو ہم نے تعویل عام اور تعویل خاص دونوں میں جو ہے وہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگلی آیت میں دیکھیے کہ حرام کیا گیا ہے تم پر مردار اور خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام، اور وہ جانور جو کہ گلا گھٹنے سے مر گیا ہو اور چوٹ لگنے سے، اور جس جانور کی موت ہو گئی ہو، اور جو جانور کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو، اور جو جانور کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو گیا ہو، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے مگر یہ کہ جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو، اور وہ جانور جو کہ کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو، یہ تمام گناہ کے کام ہیں۔ اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں تو ان سے مت ڈرو، اور مجھ ہی سے ڈرو، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اتمام فرمایا ہے اپنی نعمت کا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا اسلام کو بحیثیت دین۔ لیکن جو شخص بھوک سے مضطر ہو جائے اور کوئی حرام شے کھا لے بشرطے کہ اس کا گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے جانوروں کے بارے میں ہمیں کمپلیٹ ایک ڈیٹیل ملتی ہے، بہت آسان الفاظ میں بتایا گیا اس لیے میں اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہی۔ اب یہاں پہ یہ ذکر ہوا ہے کہ جسے کھایا ہو کسی درندے نے، تو درندے سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی ایسا بڑا جانور جو کہ کسی چھوٹے کسی جانور کو، لیکن وہ جانور جو ہے وہ حلال ہو، اگر وہ اس کو شکار کی غرض سے پکڑتا ہے لیکن وہ اس کو کھاتا نہیں ہے، اس کو چھوڑ جاتا ہے، تو کوئی بھی انسان اگر اس جانور کو زندہ پاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو جلدی سے ذبح کر لے اس سے پہلے کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس درندے کے دانتوں کے نشان ہوں گے تو اس حصے کو کاٹ کے پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو گوشت ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دوبارہ میں بتا رہی ہوں کہ شرط یہ ہے کہ وہ جانور حلال ہو۔ اور اسی طرح سے آگے جو کہا گیا کہ جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو، تو یہ جیسے کسی مندر پر، کسی مزار پر، یا کسی بھی ایسی جگہ پر، بارگاہ میں یا درگاہ میں، کہیں پہ بھی اگر کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہے اور اس پر غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 4۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا حلال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں کہ تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور یہ جو تم سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو اور پھر چھوڑتے ہو ان کو شکار کے لیے، انہیں تم نے سکھایا ہے ان میں سے جو کچھ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو تم ان کی اس شکار میں سکھاؤ، اور وہ جو تمہارے لیے روکے رکھیں تو اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے ہمیں شکاری جانوروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کسی جانور کو پکڑنے کے لیے اپنے شکاری کتے وغیرہ یا اس طرح کے جانور استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ پہلے آپ نے ایک مخصوص ٹریننگ جو ہے وہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی چیز کو اگر آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 5475، ٹھیک ہے، یہ ریفرنس نمبر ہے، اس کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ شکاری جانوروں کے ذریعے سے شکار جو ہے اس کو حلال طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آیت 5 ہے، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے حلال ہیں اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں، اور خاندانی عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، جبکہ تم انہیں ادا کر دو ان کے مہر قید نکاح میں لا کر، ان کے محافظ بنتے ہوئے، نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے کے لیے، تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور آخرت میں وہ ہوگا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس آیت میں ہمیں حلال چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے جو اہل کتاب ہیں
وہ اگر آپ کو کوئی کھانا بھیجتے ہیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ کھانا بھی حلال ہونا چاہیے، کسی حرام جانور کا نہیں ہونا چاہیے کہ جو مسلمانوں کے لیے حرام ہے اور وہ کسی اہل کتاب نے بھیج دیا تو وہ آپ کھا سکتے نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، حلال کھانا ہوگا تو وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عورتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اہل کتاب کی عورتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک جو مین چیز بتائی گئی ہے کہ جو نیت ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نیت جو ہے وہ، آپ اگر کسی کے ساتھ بھی اگر نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کی نیت ہو کہ آپ اس کے محافظ بنیں گے، نہ کہ ایسا نہیں کہ آپ بس اپنی جو خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے کسی کے ساتھ اس طرح سے ریلیشن بنا لیں، اور جو چوری چھپے کے جو تعلقات ہیں ان سے بھی منع کیا ہوا ہے۔ آیت 6 ہے، اے اہل ایمان جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو دھو لیا کرو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ بھی کونی ہوتا کرو، اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو اور دھو لیا کرو اپنے دونوں پاؤں بھی ٹخنوں تک، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تم میں سے کوئی کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو تو تمہیں پانی دستیاب نہ ہو تو ارادہ کر لو پاک مٹی کا، تو تم اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مل لو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب یہاں پہ دیکھیے نماز کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب بھی آپ نماز کا ارادہ کریں گے تو اس سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، وضو کو شرط بنایا گیا ہے، اور اسی طرح سے جنابت کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں جو ہے وہ آپ کو حدیث کی روح سے بہت سارے احکامات مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح یہاں پہ تیمم کا بھی ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو پھر آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا صرف اتنا ایک انٹینشن ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے۔ آگے دیکھیے، اور اللہ نے تمہیں اپنی نعمت عطا کی ہے اور اس کو یاد رکھو، اور اس معاہدے کو بھی جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے یا جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ اب یہاں دیکھیے کون سی نعمت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہی نعمت، وہی فضیلت جو کہ بنی اسرائیل کو دی تھی، اب وہی ساری جو باتیں ہیں وہ اہل ایمان کے ساتھ اس کی مخاطبت ہو رہی ہے کہ اب وہی امپورٹنس تمہیں دی گئی ہے، تمہیں فضیلت دی گئی ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے کہ اس معاہدے کو یاد رکھنا ہے۔ اب وہ کون سا معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، تو سورہ بقرہ کی آخری جو آیت ہے اس میں، آخری جو 2 آیات ہیں، تو اس میں ہمیں وہ معاہدہ نظر آتا ہے جس میں ایک انسان کہتا ہے کہ سمینا واطعنا غفرانک ربنا ولیک المصیر، یعنی کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو یہ ایک ایسا مضبوط ایک معاہدہ ہے، ایک میثاق ہے جو کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں قائم ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو اس کی شریعت ہے اس کی پابندی کرنی ہے۔ آیت 8، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منرف ہو جاؤ، عدل سے کام لو، یہی قریب تر ہے تقوی کے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ یقیناً اس سے باخبر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہو، راستی کا کیا مطلب ہے؟ انصاف، یعنی کہ ایمان والوں سے یہاں پہ مخاطبت ہو رہی ہے کہ جب بھی جو ہے وہ انصاف کی بات ہوگی تو آپ نے عدل سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، اب اس بات کو ہم نے بہت سمجھنا ہے کہ جس طرح سے اہل مکہ نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا، ان کو حج کرنے نہیں دیا تھا، تو یہ ایک طرح کی دشمنی تھی نا، تو اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطبت کر رہے ہیں کہ دیکھو اب تمہارا غلبہ ہے، اب تمہارا دور ہے، لیکن تم نے اپنی پرانی کسی بھی دشمنی کو دل میں نہیں رکھنا۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ اعدلو، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے عدل سے کام لینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تقویٰ کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو گے، بھلے تم اس کو ظاہراً کرو یا دل میں چھپا کے کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، تو اس بات کو ہمیں بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ آگے دیکھیے، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ آگے ہے آیت نمبر 11، اے اہل ایمان ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے تمہارے خلاف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے،
اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے غزوہ احزاب کے بارے میں تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ جب اس غزوے کے بعد کفار جو تھے وہ غم و غصے میں تھے، اور وہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ دوبارہ سے لشکر کشی کا سوچ رہے تھے، تو تب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا، اور وہ اتنا رعب ہوا تھا کہ وہ دوبارہ حملے کی طرف اس کا سوچ بھی نہیں سکے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں دیکھیے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا، ان میں ہم نے مقرر کیے تھے 12 نقیب، اور اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، اور ان رسولوں کی تم مدد کرتے رہے، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے، تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، اور میں لازماً داخل کر دوں گا تمہیں ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل کے عہد کی جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے وہیں پہ ساتھ ہی مسلمانوں کے ساتھ بھی عہد کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ بنی اسرائیل سے عہد لیے گئے تھے، انہوں نے وہ سارے کے سارے توڑ دیے۔ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو ان کے 12 قبیلے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام قبیلوں میں ایک ایک سردار جو تھا وہ منتخب کیا تھا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وہ مدینہ میں آئے تو اوس اور خزرج جو قبیلے تھے تو ان میں سے بھی انہوں نے 12 سردار مقرر کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان سرداروں کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم رسول کی مدد کرو، ٹھیک ہے، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو۔ اب اس بات سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو قرض حسنہ کیسے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے، ٹھیک ہے، اور پھر جو خرچ کریں گے ان کے لیے انعام بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایسے جو ہے وہ باغوں میں داخل کریں گے اللہ تعالیٰ کہ جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں۔ پس ان کو ان کے اپنے اس عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور وہ کلام کو ان کی اصل مقام سے ہٹاتے تھے، اور جو کچھ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر ان کے اکثر حصے کو وہ بھول گئے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے، سوائے ان میں سے چند ایک کے، لہٰذا ابھی آپ انہیں معاف کرتے رہیں اور درگزر سے کام لیں، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں جو بنی اسرائیل ہیں ان کی روش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہیں یہ عہد کو توڑنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے اوپر کسی بات کا کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے معاملے میں درگزر سے کام لیں۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی میثاق لیا، تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک، اور عنقریب اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں وہ جو کچھ کرتے رہے تھے۔ اب یہاں دیکھیے پہلے یہود کی بات کی، اب نصارہ کی بات کی جا رہی ہے کہ نصارہ سے بھی بہت سے عہد لیے گئے تھے لیکن انہوں نے وہ بھی بھلا دیے، انہوں نے بھی سیم لائک یہود انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں ریکٹیفیکیشنز کر لیں، چینجز کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان یہود اور نصارہ دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دشمنی ڈال دی اور وہ قیامت تک برقرار رہے گی۔ آج ہم اپنے اس ارد گرد میں دیکھتے ہیں، اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہود اور عیسائی ان کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم نے ہسٹری میں بھی بہت ساری چیزیں دیکھی تھی سورہ بقرہ میں کہ کس طرح سے عیسائیوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، ان کو چن چن کر مارا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہت یہ ایک ڈیٹیل ہمیں ان کی ملتی ہے ہسٹری سے کہ عیسائیوں نے کس طرح سے ان کا یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔ آگے دیکھیے، اے اہل کتاب آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول جو کہ ظاہر کر رہا ہے تم پر وہ بہت سی باتیں جس کو تم چھپا رہے تھے کتاب میں سے، اور بہت سی باتوں سے تو درگزر بھی کر رہا ہے۔ آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور بھی اور ایک روشن کتاب بھی۔ اب یہاں دیکھیے اہل کتاب کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھلے آپ لوگوں نے اپنی بکس کے ساتھ کیا کیا، ان کو چینج کر دیا، حقائق کو چھپا دیا، چلیں ان سب کو تو درگزر کیا، لیکن اب جو ہے وہ آخری رسول آ چکے ہیں، ان کے پاس حق بھی آ چکا ہے، یعنی کتاب بھی ہے ان کے پاس، تو اب کیا ہے آپ ان کو جو ہے وہ فالو کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کی پہلی جو باتیں تھیں وہ ساری جو ہے وہ ان باتوں سے درگزر بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سب باتوں کو معاف کر دیا، لیکن اب آگے جو ہے وہ اس پیغمبر کو مانو اور اس کی کتاب کو مانو۔
آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر 16 ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے اس کی جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے رستوں کی طرف، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ اب یہ جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی اسپیشیلٹیز بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ رسول کیسا ہے، یہ اندھیروں سے نکالتا ہے، یہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے روشنی کی طرف۔ تو چنانچہ کیا کرنا ہے، آپ نے ان کے حکم کی رہنمائی، ان کی حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، تو ان سے پوچھئے کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں؟ کچھ بھی۔ اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو، تو اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کی۔ وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جیسے یہود کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جو جوڑتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ان دونوں کو ہلاک کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں، تو اس سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہی، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب کیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ لوگ یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، تو اگر وہ اولاد ہی تھے تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت عذاب کیوں دیے؟ ان کے عذاب کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں بہت اچھے سے پڑھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی نافرمانیوں کے صلے میں ان کو عذاب سے دوچار کیا تھا۔ تو اگر ایسی ہی بات تھی، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد تھے، تو پھر انہیں اتنا کیوں آزمایا جا رہا ہے، کیوں اتنی جو ہے وہ اتنی پریشانی میں مبتلا کیا جا رہا ہے اگر وہ اتنی لاڈلے اور چہیتے ہیں تو؟ آیت نمبر 19 دیکھیے، اے اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول جو کہ تمہارے لیے دین کو واضح کر رہا ہے۔ رسولوں کے ایک وقفے کے بعد مبادہ تم کہو کہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں تھا کوئی بشارت دینے والا اور نہ ہی کوئی خبردار کرنے والا، تو سن لو آ گیا ہے تمہارے پاس بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اگر آپ گیپ دیکھیں گے تو 600 سال کا گیپ ہے، ٹھیک ہے؟ اس دوران میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آزمانا چاہتے تھے کہ یہ لوگ کیا کریں گے، لیکن پھر کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کا ان کی بعثت فرمائی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو رسول ہے یہ تمہارے پاس آ چکا ہے اور وہ اس دین کو بھی واضح کر رہا ہے، اور یہ سب اس لیے ہے کہ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بھی رسول نہیں آیا تھا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے، جب اس نے تمہارے اندر نبی اٹھائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں جو کچھ وہ کچھ دیا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے آیت نمبر 20 سے آگے دوبارہ سے بنی اسرائیل کا قصہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، ان کی جو حرکات ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کیا۔ تو یہاں دیکھیے اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، تو اے میری قوم کے لوگوں اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس یعنی کہ فلسطین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تو اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا، اگر ایسا کرو گے تو ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ اس میں تو بڑے زوراور لوگ ہیں اور ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے کہ ہمیں ان کی اس وقت کی کنورسیشن مل رہی ہے کہ جب مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی یہ بنی اسرائیل جو تھے اس قوم کو لے کر چلے گئے تھے، تو یہ کوئی 6 لاکھ کے قریب یہ یہودی تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے۔ جب یہ فلسطین پہنچے تو وہاں پہنچ کے حضرت موسیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہ جو ملک ہے اس کو تم فتح کرو اور یہاں اس کو جو ہے یہ ملک تمہیں جو ہے وہ مل جائے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے آگے سے کیا عذر پیش کیا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی مضبوط ہیں، بہت طاقتور ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، ٹھیک ہے؟ آگے سے انہوں نے کیا عذر پیش کیا کہ ہم یہاں سے ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے ہیں۔
اسی کنورسیشن کے درمیان آگے آیت دیکھیے 23، اس میں کیا ہے کہ کہا دو اشخاص نے جو اللہ کا خوف رکھنے والوں میں سے تھے، اور اللہ نے بھی ان دونوں پر انعام کیا تھا، تم ان کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، اور جب ان میں داخل ہوگے تو لازماً تم غالب ہو جاؤ گے، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ اچھا، یہی جو 6 لاکھ لوگ تھے ان میں سے صرف 2 لوگ ایسے تھے کہ جن کو اللہ کا خوف تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کون لوگ تھے؟ ایک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ایک یوشع ابن نون تھے، اور دوسرے شخص کالب بن یفنا، ٹھیک ہے؟ کالب کاف الف لام با، اور یفنا یا فا نون الف، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کالب بن یفنا تھے، ان دونوں نے کہا کہ یہ جو اپنی قوم تھی ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہم لوگ حملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کا نام لے کر ہم لوگ حملہ کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہماری مدد کریں گے، تو اللہ پہ توکل کرو۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے ان دونوں کی بات بھی نہیں مانی۔ آگے سے انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں، پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جا کر قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ڈھیٹ پن کی ایک انتہا کہ کس طرح سے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کے لڑائی کرو، کہ ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اور کہا کہ ہم تو اس شہر میں داخل ہونے والے نہیں ہیں، بس تم جاؤ اور تمہارا پروردگار جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب وہ بالکل اپنی قوم سے نا امید ہو گئے تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار، مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی جان کے، تو اب تفریق کر دے ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان۔ فرمایا اب یہ ارض مقدس حرام رہے گی ان پر 40 سال تک، یہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، تو اے موسیٰ آپ افسوس نہ کریں اس فاسق قوم پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی کنورسیشن ہمیں مل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی آگے سے جواب میں کیا کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں لڑتے ہیں تو پھر یہ اب یہاں اسی جگہ پہ یہ جو ہے اسی شہر سے باہر یہ لوگ بھٹکتے رہیں گے، اور 40 سال تک پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکینی جو ہے وہ یہاں پہ طاری رکھی۔ آگے دیکھیں، اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تو اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ آیت نمبر 27 سے دوبارہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ان کے جو 2 بیٹے تھے ان کا قصہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے ان کے جو 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی۔ حابیل جو تھا وہ بھیڑ بکریوں کا کاروبار کرتا تھا، جبکہ قابیل جو تھا وہ کاشتکار تھا۔ تو دونوں نے کیا کیا؟ اللہ کے حضور ایک اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ تو اس وقت جو تھا وہ قربانی کے ایکسیپٹ ہونے کی کیا علامت ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ آتا تھا اور وہ اس قربانی کو جو کہ ایکسیپٹڈ ہوتی تھی اس کو وہ اچک لیتا تھا، یعنی کہ اس کو جلا کر بھسم کر دیتا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ جو وہ شعلہ اچک لے گا وہ قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ تو کیا ہوا کہ جو حابیل کی قربانی تھی وہ قبول ہو گئی اور قابیل کی ریجیکٹ ہو گئی، تو اس چیز نے اس کے اندر بہت زیادہ حسد پیدا کر دیا، اور وہ اس آگ میں جل کر اس نے اپنے بھائی سے کیا کہا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو حابیل نے آگے سے کیا کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ تو صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اب حابیل نے کیا کہا قابیل سے، اگر آپ اپنا ہاتھ چلائیں گے مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے، تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے، مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم اپنے ہی سر لے لو، تو پھر تم ہو جاؤ گے جہنم والوں میں سے، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ بالآخر اس کے نفس نے آمادہ کر دیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور ہو گیا تباہ ہونے والوں میں سے۔ اب یہاں دیکھیے کہ کس طرح سے حسد کی آگ میں جل کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب قتل تو اس نے کر دیا، لیکن اب وہ پشیمان ہوا کہ اب وہ اس قتل کو کیسے چھپائے گا، ٹھیک ہے؟ شیطان نے اس کو ورغلایا، اس نے وہ گناہ کر دیا، اب اس کے بعد اس کو اب یہ پچھتاوا ہونے لگا، ریگریٹ ہونے لگا کہ اب وہ کیا کرے۔ تو پھر یہاں پہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسے مدد کی، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو کہ زمین کو ریدنے لگا،
تاکہ اللہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھا تو اس نے کہا ہائے میری شامت، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ بہت پشیمان ہوا۔ اب یہاں دیکھیے یہ پہلا خون تھا جو کہ نسل آدم میں ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ قابیل نے حابیل کو مار دیا تھا، اور پھر اس کے لیے یہ پرابلم ہو گئی کہ اب وہ اس لاش کو کیسے چھپائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کی مدد سے اس کو جو ہے وہ پورا طریقہ سمجھایا کہ کس طرح سے وہ اپنی جو یہ بھائی کی لاش ہے اس کو کس طرح سے وہ دفن کرے گا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 32، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ جس کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کی سزا کے طور پر، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور اس کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بغیر قتل کے قصاص کے، یعنی کہ جو قتل قصاص کے لیے کیا جائے گا وہ جائز ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی بھی قتل زمین میں فساد پھیلانے کی غرض سے کیا تو وہ کس کے مترادف ہوگا؟ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یہی سزا ان لوگوں کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور انہیں عبرتناک طور پر قتل کیا جائے اور انہیں سولی چڑھایا جائے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ تو ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے مزید بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانیں گے انہیں کس طرح سے عبرتناک سزا جو ہے وہ دی جائے کہ تاکہ باقی جو ہیں وہ ان سارے کاموں سے باز آ جائیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے سوائے اس کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، بس جان لو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ اب یہاں ایک ریلیکسیشن بھی دی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو گناہ کا احساس ہو جائے اور اس سے پہلے کہ وہ پکڑا جائے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ اگر توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اب یہاں پہ ایک جو قانون ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک ہوتا ہے اللہ کے قوانین، ایک ہوتے ہیں انسانوں کے قوانین۔ اچھا، دنیا میں اگر کوئی آپ جرم کرتے ہیں تو وہ جرم کہلاتا ہے، کوئی بھی اگر آپ غلط کام کریں گے تو وہ جرم کہلائے گا، لیکن کوئی بھی اگر آپ غلط کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جرم نہیں بلکہ گناہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گناہ کے اوپر جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی، آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ جس طرح سے دنیا کے اوپر آپ جرم کرتے ہیں تو جرم کے بعد آپ اس کی تلافی کرتے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی جرمانہ بھرتے ہیں، کوئی معافی تلافی کرتے ہیں، تو تب جا کے آپ کی جان چھوٹتی ہے۔ سیم اسی طرح آپ نے اگر کوئی گناہ کیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بھی اس گناہ کی معافی مانگنی ہے، اس توبہ کرنی ہے اس کے اوپر، تو تب ہی آپ کو خلاصی ہوگی آپ کی، ادروائز آپ کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے بہت اچھے سے یہاں پہ سمجھنا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے ہمارے پاس آیت نمبر 35، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو، ٹھیک ہے، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں پہ ایک لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو وسیلہ کا جو لفظ ہے اس کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بہت جو غلط میننگز ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ تو وسیلہ جو ہے اس کا دو میننگز ہیں، ایک تو اس کو اردو میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا میننگ آتا ہے اور اسی طرح سے عربک میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا میننگ ہے۔ تو اردو میں جو وسیلہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ذریعہ، کوئی سفارش، ٹھیک ہے، کسی تک پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ بنا لینا، کسی کو یہ سفارش کر لینا، ٹھیک ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اس کو وسیلہ یعنی کہ کسی کو آپ وسیلہ بنا کے کہیں تک پہنچ جائیں۔ لیکن عربک میں اگر ہم دیکھیں گے تو عربک میں اس کا کیا مطلب ہے؟ قرب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ قرآن چونکہ عربک میں ہے تو ہم نے اس بات کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ ہم نے وہی میننگز لینے ہیں جو کہ سوٹیبل ہیں، جو کہ یہاں پہ ایگزیکٹلی یوز ہو رہے ہیں،
ٹھیک ہے، ہم نے اردو والے میننگز یہاں پہ نہیں لینے کہ اگر آپ جو جس طرح سے دنیا میں وسیلہ جو ہے وہ ڈھونڈے جاتے ہیں اللہ تک جانے کے لیے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو گے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہم کیسے جا سکتے ہیں. بہت دفعہ اس چیز پہ بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو نماز جو ہے وہ ایک مین ایلیمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ تک جانے کے لیے آپ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی ہونی چاہیے، آپ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ جو اردو میں ہم وسیلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو یہ اس کا ایکچوئل میننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وسیلے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اور قرب جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر کے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن سٹرونگ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 36. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ ساری دولت ہو جو کہ زمین میں ہے کل کی کل، اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی ہو، اور وہ چاہیں کہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ سکیں قیامت کے دن کے عذاب سے، تو ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی گناہ گار لوگ ہیں جو آج اس دنیا میں بڑے فرعون بنے ہوئے پھرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس پوری دنیا کی جتنی بھی دولت ہے اس کے برابر اگر لے آئیں اللہ تعالیٰ کے پاس اور وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لیں تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وہ چاہیں گے کہ آگ سے کس طرح نکل جائیں لیکن نکل نہیں پائیں گے، اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب. آیت نمبر 38 دیکھیے، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا، اور عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا. اب یہاں پہ دیکھیے شریعت کا ایک اور حکم ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہے چور کے حوالے سے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ چور اگر عورت ہے یا مرد ہے، کوئی بھی ہے، اس کے لیے سزا کیا ہے کہ آپ نے اس کے ہاتھ کاٹ دینے ہیں. تو جس نے بھی توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو، یقیناً اللہ غفور ہے، رحیم ہے. اب یہاں بار بار جو توبہ کا ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، تو توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ گناہ کریں گے، آپ توبہ کر لیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے آپ کوئی گناہ کر لیں گے اور پھر آپ نیت کریں گے کہ چلو میں توبہ کر لوں گا، کیونکہ مرنے سے پہلے تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. توبہ جو ہے وہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھیلیں گے. ٹھیک ہے، اس چیز کو بہت اچھے سے ہم نے سمجھنا ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ نے کسی گناہ کے اوپر توبہ کی ہے تو پھر آپ کو ساری عمر اپنے آخری سانس تک اس توبہ کے اوپر برقرار اپنے آپ کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے ہم نے وہ والی روش اختیار نہیں کرنی کہ جس پہ ہم نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کر کے اپنے گناہ کو معاف کروا دیا. تو اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے. آیت 40 ہے، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی؟ وہ سزا دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اے نبی، یہ لوگ آپ کے لیے باعث رنج نہ ہوں جو کفر کی راہ میں بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں، اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے بھی ہیں جو کہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں جھوٹ کو، اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کی خاطر جو کہ آپ کے پاس نہیں آتے. وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ سے اس کا موقع محل معین ہو جانے کے بعد، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہی فیصلہ مل جائے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ فیصلہ نہ ملے تو کہیں کترا جانا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا چاہا ہی نہیں. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس آیت کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو کہ جاسوس بن کر مسلمانوں کے پاس آتے تھے اور ان کی رپورٹیں لے کر جاتے تھے اور اپنے جو ان کے شیاطین ہوتے تھے وہ ان کو بتاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یہود تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس ان کی کتابیں جو تھی ان کے اندر کمپلیٹ احکامات تھے کسی بھی بات کے، لیکن یہ کیا کرتے ہوتے تھے کہ صرف آزمانے کے لیے یہ اپنے ان لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہوتے تھے کہ تم جاؤ اور کسی بھی اگر کوئی بھی فیصلہ اگر ان کو کسی مقدمے کا کرنا ہوتا، کسی بات کا اگر ان کو فیصلہ اگر ان کو درکار ہوتا تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ذرا ان سے پتہ کر کے آؤ کہ وہ اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں.
تو وہ ان کو کیا کہتے تھے کہ اگر یہ سیم وہی آنسر دیں جو کہ ہماری کتابوں میں ہے تو پھر تو تم اس کو قبول کر لینا، لیکن اگر وہ ایسا نہ کہیں تو پھر تم بھی اس کو رد کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ان یہود کی ایک دوغلی جو ایک پالیسی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 42، یہ خوب سننے والے ہیں جھوٹ کو، خوب کھانے والے ہیں حرام کو، پھر اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کریں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں تو ان کے درمیان عین انصاف سے فیصلہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں اس بات کو اچھے سے سمجھنا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹ دے رہے ہیں کہ آپ کی مرضی، اٹس اپ ٹو یو، کہ آپ اس جو بھی آپ کے پاس وہ بات لے کے آتے ہیں، آپ کوئی فیصلہ لے کے آتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ ان کا فیصلہ ان کو دیں یا نہ دیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے بارے میں کوئی ان کو جو ایک حکم ہے جو وہ آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں، یہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ان کو نہیں بتانا چاہیں گے تو آپ پہ کوئی زور نہیں ہے، یہ لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اگر آپ اس کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو وہ آپ کو انصاف کے عین مطابق کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر بھی اس سے روح گردانی کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود کی جو بدنیتی ہے اس کو وہ بے نقاب کر رہا ہے کہ وہ کس طرح سے ان کے پاس تمام احکامات موجود ہیں، لیکن وہ پھر بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ رہے ہیں اپنے فیصلوں کے لیے۔ یقیناً ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، اور اس کے فیصلے اور اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے انبیاء علیہ السلام جو کہ سب فرما بردار تھے اللہ کے، اور وہ فیصلے کرتے تھے یہودیوں کے لیے اور درویش اور علماء بسبب اس کے کہ وہ کتاب اللہ کے نگران بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے، تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو حقیر سی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے پاس کتابیں موجود ہیں، ان میں احکامات بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سے جو ان کے علماء حق تھے وہ ان احکامات کے مطابق فیصلے بھی کرتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے تھے جو کہ اپنی جو دنیاوی ایک فائدہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ آیات کو وہ آگے پیچھے کر دیتے تھے، ان کو چینج کر دیتے تھے۔ اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر اس تورات میں کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، اسی طرح زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر کا، پھر جو کوئی اس کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق وہی تو ظالم ہیں۔ اب یہاں دیکھیے جس طرح کے وہ مقدمے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، تو اب جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی شریعت میں ہر چیز موجود ہے، ہر طرح کے احکامات ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ اگر اپنی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو یہ ظالم ہے۔ اب یہاں اس بات کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہوگا کہ جہاں پہ شریعت کی بات کی جا رہی ہے تو شریعت ہمارے پاس بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، احکامات ہمارے پاس بھی موجود ہیں، ہر ایک حکم جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اگر آج ہم اپنی شریعت کے مطابق احکامات ان کو فالو نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ ہم بھی ظالموں میں سے ہیں۔ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ آیت نمبر 46 ہے، اور ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو کہ ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اس میں ہدایت تھی اور نور بھی تھا، اور وہ انجیل بھی تصدیق کر رہی تھی اس کی جو کہ تورات میں تھا اور اس کے سامنے موجود تھا، اور وہ ہدایت اور نصیحت تھی تقوی والوں کے لیے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو تورات تھی، تورات میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ ان کے سامنے تھا، لیکن پھر اس کے بعد انہی کے نقش قدم پہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے پاس بک تھی انجیل، تو انجیل کے اندر بھی انہی ساری باتوں کی تصدیق تھی جو کہ تورات میں موجود تھی، سیم اسی طرح جو قرآن پاک ہے، قرآن پاک بھی اس کے اندر بھی سیم وہی سارے احکامات ہیں جو کہ ان دونوں کتابوں کے اندر تھے،
ٹھیک ہے، کچھ چینجز ہیں لیکن میجورٹی جو چیزیں ہیں وہ سیم ہی ہیں تقریباً. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہیں یا جو انبیاء ہیں یہ ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو ہدایت والے ہوں گے وہ ہی صرف ان چیزوں سے رہنمائی حاصل کریں گے. اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اس کے مطابق جو کہ اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے احکامات کے اتارے ہوئے احکامات اور قوانین کے مطابق وہی تو فاسق ہیں. اب یہاں دیکھیے یہ کوئی اسی سورہ کے اندر یہ تیسرا مقام ہے جہاں پہ یہ فاسق والا لفظ استعمال کیا گیا، اور کیا کہا گیا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ جو بات ہے اس سنٹینس کو تیسری دفعہ یہاں پہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق وہی فاسق ہیں. فاسق کو سمجھ لیجئے گا کہ فاسق وہ ہوتا ہے جو کہ جانتے بوجھتے احکامات کے بارے میں اس کو علم ہونے کے باوجود بھی وہ اطاعت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جو بھی شخص اطاعت کے دائرے سے نکل گیا وہ فاسق ہے. اس بات کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 48 ہے، اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگران ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلہ کریں ان کے درمیان اس قانون کے مطابق جو کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور مت پیروی کریں ان کی خواہشات کی اس حق کو چھوڑ کر جو آ چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک رائے عمل طے کر دی ہے، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے چاہا کہ وہ اس چیز میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تم کو عطا کی. تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے نکلنے کی سبقت کرو. ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اور وہ تمہیں جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. اب یہاں پہ دیکھیے بار بار اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہی ہیں کہ جو تورات ہے اس کی تصدیق انجیل کر رہی ہے، جو انجیل ہے اور تورات ہے ان دونوں کی تصدیق جو ہے وہ قرآن پاک کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان میں کچھ جو ہے وہ اختلافات پائے جاتے ہیں، نہیں، بلکہ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر جو قوم تھی اس کے لیے علیحدہ نبی علیحدہ شریعت تھی. وہ کیا تھا کہ کیونکہ ہر ایک بندے کی ہر ایک قوم کی مینٹیلٹی جو ہے وہ دوسرے سے جدا ہے، اسی لیے ہر قوم کے لیے الگ الگ نبی بھیجے گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ تم سب کے لیے ایک ہی شریعت ایک ہی نبی بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا. اس کے پیچھے کیا حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے کہ کون نیکیوں میں سبقت کرے گا. تو یہاں آگے دیکھیے اور فیصلے کیجیے ان کے مابین اس شریعت کے مطابق جو کہ اللہ نے اتاری ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے اور ان سے ہوشیار رہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو ان میں سے کسی چیز سے بچلا دیں جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے. پھر اگر وہ روگردانی کریں تو جان لیجئے کہ اللہ نے انہیں ان کے بعض گناہوں کی اللہ انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں. بار بار فاسق کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کہ بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سب کے پاس یہود ہیں، نصارہ ہیں، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اب اہل ایمان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ٹھیک ہے، اہل اسلام، ان سب کے پاس احکامات موجود ہیں، سب کے پاس شریعت موجود ہے. اس کے باوجود بھی اگر علم ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی ان کے اوپر عمل نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے. تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اور اللہ کے حکم سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں. جاہلیت سے کیا مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو دور تھا، ان کی بعثت سے پہلے کا جو دور تھا، تو اس میں کوئی بھی اس طرح کے نہیں تھے احکامات. ٹھیک ہے، تو اس وقت کا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس وقت یہ فیصلے چاہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو یقین رکھنے والے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ سے بہتر کس کا فیصلہ ہوگا. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست ہرگز نہ بناؤ. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے کوئی ان سے دلی دوستی رکھے گا تو وہ ان میں سے ہوگا. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کیٹیگوریکلی منع کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ آپ نے
جو اپنے دلی ایک ریلیشن ہوتا ہے وہ ہرگز بھی نہیں بنانا، کیونکہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے اور انہی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم گردش زمانہ میں نہ پھنس جائیں، تو بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے گا یا اپنے پاس سے کوئی اور فیصلہ صادر فرما دے، تو پھر جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں نادم ہونا پڑے گا۔ یہاں پہ جو فی قلوبہم مرض، دلوں میں کون سی بیماری کی بات کی جا رہی ہے؟ نفاق کی، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ منافقت چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو فتح یاب کر دے گا۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے۔ اے ایمان والو، جو کوئی بھی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ عنقریب تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جنہیں اللہ محبوب رکھے گا اور وہ اسے محبوب رکھیں گے، اور اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت بھاری ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت وسعت رکھنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کو سمجھیے گا کہ جو مومنین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مومن اور صادقین ہوتے ہیں ان کے اندر 3 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک، وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں جیسی، اور پھر اللہ جو ہے وہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ یحبہم ویحبونہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم رک کر اپنے لیے ایک دعا کر لیتے ہیں کہ اللہم اجعلنا منہم، کہ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر کہ جن سے تو محبت کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ دوسری ان کی کوالٹی دیکھیے کیا ہے، کہ وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے جبکہ وہ کافروں پر بہت بھاری ہوں گے۔ اور تیسرا ان کا کیا وصف ہے؟ کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے اور کسی کا انہیں خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 اوصاف ہمیں، 3 کوالٹیز ہمیں بتائی جا رہی ہیں مومنین کی۔ آگے دیکھیے، تمہارے ولی تو اصل میں بس اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جھک کر۔ اب پیچھے بتایا گیا نا کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ دوست کس کو بنانا ہے؟ وہ جو کہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جھک کر۔ اب یہاں پہ جو جھک کر بات کی گئی ہے، تو جھک کر اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب بھی کبھی آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کے اندر یہ تکبر، یہ غرور نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کوئی احسان والا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ پہ احسان کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہیں، یہ ایک بہت ایسی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جب بھی کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہو کے دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے ہمیں اتنی جو ہے وہ ایک مہلت دی ہے، اتنی آسائش دی ہے کہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم تیری راہ میں جہاد ہم تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو بہت اچھے سے جو ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے ہمارے پاس آیت نمبر 56 دیکھیے، اور جو کوئی دوستی قائم کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں کے ساتھ، پس سن لو کہ حزب اللہ ہی غالب رہنے والی ہے۔ حزب اللہ کو سمجھ لیجئے کہ حزب اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی جماعت، یعنی کہ اللہ والے لوگ جو ہیں، جو اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو وہی جو ہے وہ دنیا میں غالب رہیں گے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، تم میں سے پہلے اور دوسرے کافروں میں سے بھی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر تم مومن ہو۔ یہاں پہ مشرکین، اہل کتاب، یہود و نصارہ، سب کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ، اہل ایمان کو منع کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ لوگ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ عقل سے عاری ہیں، یعنی کہ جب بھی کبھی نماز کی اذان کی آواز آتی ہے تو یہ اس کی نقلیں اتارتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ اے کتاب والو، تم کس بات کا انتقام لے رہے ہو ہم سے، سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو کہ ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا گیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہاری اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے، یعنی جن احکامات کو تم نہیں مانتے ہو ہم مان رہے ہیں، تو اس میں تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ فاسقوں کی جو ہے وہ ایک ان کو ان سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ اگر تم لوگ نہیں مانتے ہو، ہم لوگ اگر مان رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، تو پھر تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ آیت 60 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر سزا پانے والے لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا، اور جن میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی، یہ سب کے سب بہت برے مقام میں ہیں اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے رستے سے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی ہے وہ کون لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کے بارے میں پچھلی آیات میں ہم نے یہ سارا تذکرہ دیکھا۔ آگے دیکھیے آیت 61، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی کفر کے ساتھ، اور اللہ خوب جانتا ہے وہ جو چھپائے ہوئے تھے۔ اور تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں اور حرام کے مال کھانے میں، بہت ہی برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں منع کرتے انہیں ان کے درویش، صوفی یا پیر و مرشد اور علماء اور فقہا گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے؟ بہت برا ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں۔ اس چیز کو اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ بہت زیادہ انتہا درجے کی کرپشن میں وہ ملوث ہیں، اور وہ پیروں مریدوں اور یہ ساری چکروں میں پڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت بھاری بھاری نذرانے جو ہیں وہ ان پیروں کی خدمت میں وہ پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ان علماء فقہا اور ان صوفیاء سے جو ہے وہ مخاطبت کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے ان مریدوں کو کیوں نہیں روکتے ہیں حرام خوری سے، یعنی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا، تو وہ والا فریضہ یہ لوگ سر انجام نہیں دے رہے ہیں۔ اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، ان پر لعنت ہے ان کے اس سبب جو انہوں نے کہا، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے، اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر میں۔ اور جو کچھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا ہے آپ پر اور آپ کے رب کی طرف سے، اور ہم نے ان کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے، جب کبھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ پھر بھی جب یہ زمین میں فساد مچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو اللہ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے جو یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا، تو یہ جو پیچھے ہم نے آیات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، تو اس طرح کی آیات کے بعد منافقین کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ وہ کیا کہتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فقیر ہو گیا ہے، اس کے پاس اب دولت نہیں رہی کہ جو کہ وہ ہم سے جو ہے وہ قرض حسنہ مانگ رہا ہے؟ تو یہ اس طرح کی ان کی کچھ تھنکنگز ہوتی تھیں، جہاں پہ جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں پہ آگے جو جنگ کی آگ بھڑکانے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو تھے وہ اکثر جو تھا وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان پر حملہ کرنے کے لیے وہ ارد گرد کے لوگوں کو بلا کر اور ان کو جمع کر کے اور ان کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ یہاں پہ انارکی جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں، فساد مچا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی سازشوں میں وہ اکثر ملوث رہتے تھے، اور جب کبھی بھی وہ جنگ کا سوچتے تھے، مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا سوچتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جو ارادے ہوتے تھے وہ ان میں کامیاب نہیں ہونے دیتا تھا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے اور ہم لازماً انہیں داخل کر دیتے نعمتوں والے باغوں میں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان کی روش کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی ان ساری عادتوں کو چھوڑ دیتے تو ہم بھی ان کو جو ہے وہ جنتوں میں داخل کرتے۔ آیت 66، اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ اس میں نازل کیا گیا تھا اس پر ان کے رب کی طرف سے، تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ درمیانی راہ پر ہیں، لیکن اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں۔
اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ تھے یہ اگر جو ان کی کتابوں میں تھا اس کے ان احکامات کے اوپر چلتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے بھی روزیاں عطا کرتا اور زمین سے بھی روزیاں عطا کرتا، لیکن ان میں سے بہت ہی کم لوگ جو تھے وہ اس درمیانی راہ پہ تھے، یعنی کہ وہ اللہ اور رسول کے احکامات کو ماننے والے تھے، لیکن اکثریت کیا تھی؟ وہ وہی تھی جو کہ انکار کر رہی تھی، جو کہ کفر کر رہی تھی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 67، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، اور اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، یقیناً اللہ کافروں کو راہیاب نہیں کرتا۔ اب اس آیت کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو یہ ایک بہت ہی سخت آیت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑا سا سرزنش کا ایک پہلو نظر آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت ایسے مقامات تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سختی کے ساتھ جو ہے وہ مخاطبت کی، لیکن وہ آیات ہمیں قرآن پاک کے اندر نظر آتی ہیں، وہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں چھپایا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس سب کو ایز اٹ از جو ہے وہ آگے پہنچایا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو چھپائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، لیکن اگر آپ ان ساری چیزوں کو ظاہر کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو یہ چیز ہم بہت اچھے سے دیکھتے بھی رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ہمیشہ ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو محبوب نبی تھے ان کی ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ضرور فرمائی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 68، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے کتاب والو تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے یہ ان کے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے بارے میں افسوس نہ کریں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار اور جو یہود ہیں، نصارہ اور یہود دونوں ان کے ساتھ مخاطبت ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ اپنی احکامات کے اوپر عمل کریں، ٹھیک ہے، اگر تو جو کچھ ان کی کتابوں میں موجود ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، لیکن اب جو قرآن پاک کے اندر جو احکامات موجود ہیں جو اس کتاب میں ہے اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے یہود ہیں جو کہ وہ سرکشی میں مزید جو ہے وہ بڑھ جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی اس حالت کے اوپر افسوس نہیں کرنا۔ آیت 69، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور وہ لوگ جو کہ یہودی صابی اور نصارہ ہوئے اپنے اپنے زمانے میں جس قوم اور جس گروہ سے، تو جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ دیکھا جائے تو یہ جو آیت کے اندر جو مضمون ہے وہ دوبارہ سے آ گیا ہے، کیونکہ یہی والا مضمون ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا تھا جب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی یہی کہا تھا کہ بھلے اگر کوئی مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، وہ کسی بھی مذہب سے ہے، اس کے لیے ایک ہی چیز جو ہے وہ ہے کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر اگر وہ ایمان رکھتا ہے اور اسی کے ساتھ اگر وہ عمل صالح بھی کرتا ہے تو اس پر کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، یعنی کہ آخرت میں اس کو کسی چیز کا بھی خوف نہیں ہوگا بشرطے کہ اس کے اندر اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان ہو۔ آیت 70، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، لیکن جب بھی ان کے پاس کوئی رسول لے کر آیا وہ چیز جو کہ ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھی تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک کو قتل کرتے رہے، اور انہوں نے سمجھا کہ ان پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی اور تو وہ بہرے بھی ہو گئے، اندھے بھی ہو گئے، اور پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک روش ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو گناہ پہ فوراً نہیں پکڑتا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو وہ مہلت دیتا ہے کہ شاید اس کو سمجھ آ جائے یہ توبہ کر لے،
ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ اور زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ چاہے جو بھی روش اختیار کریں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. آیت 72 ہے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، جبکہ مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. جیسے پیچھے ہم نے یہود کے بارے میں دیکھا، نصارہ کے بارے میں دیکھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ جواب آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس رب کی عبادت کرو جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 73 ہے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، جبکہ حقیقتاً نہیں ہے کوئی الہ سوائے ایک ہی الہ کے، اور اگر یہ باز نہ آئیں تو ان سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو ان میں سے جو کافر ہیں ان پر بہت دردناک عذاب ہوگا. جیسے ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا کہ یہود کہتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی کہ وہ تین کون تھے؟ ایک مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ایک واحد الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. الہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی ایسا جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے. آیت 74 تو کیا یہ لوگ اللہ کی جناب میں توبہ اور اس سے استغفار نہیں کرتے؟ اور اللہ تو غفور اور رحیم ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ یہ جو گناہ کر رہے ہیں، یہ جو ظلم کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، اس کے اوپر یہ توبہ اور استغفار کر لیں، کیونکہ اگر یہ توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. آیت 75 مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول تھے، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، دونوں کھانا کھاتے تھے. یقین دیکھو کس طرح ہم ان کے لیے اپنی آیات واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ وہ کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں. اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک انسان کی صفت بیان کر رہا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سوتا ہے. ٹھیک ہے. انسان کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ اللہ کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو نیند کی ضرورت نہیں ہے، آرام کی ضرورت نہیں ہے. تو جو ان ساری چیزوں سے آری ہے، جو ان ساری صفات سے پاک ہے جو کہ انسان کے اندر ہیں، تو پھر عبادت کے لائق تو وہ ہوا نا. پھر ایک انسان کیسے عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ یہاں ان ساری باتوں کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے. جو یہود کا یا جو نصارہ کا اہل کتاب جو ہیں، ان کا جو عقیدہ تھا اس کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے، یہ ایک ظلم ہے جو کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا انہیں جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا، جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اب یہاں دوبارہ سے کیا بات کی جا رہی ہے؟ کیا تم انہیں پوچھتے ہو؟ یعنی کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کو پوچھتے ہیں، یا جو کوئی پتھروں کو پوچھتے ہیں، جو کوئی بتوں کو پوچھتے ہیں، تو وہ تو کسی بھی چیز کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. وہ تو نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں. تو پھر یہ کیا سوچ کے جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر باقی ساری چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں. آگے دیکھیے آیت نمبر 77 ہے، لاسٹ رکوع ہے اس پارے کا. کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی بدعات کی جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے. اب یہاں دوبارہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو محبت اور عقیدت کی وجہ سے جو ان کا عقیدہ ہے اس کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سراسر مبالغہ ہے. دوبارہ سے غلو کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہاں اس کو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ کسی بھی بات کو حد سے بڑھا دینا وہ غلو کہلاتا ہے. آیت 78 ہے، لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کر گئے. اب یہاں پہ کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟
جنہوں نے سبت کے حکم کی نافرمانی کی تھی، یعنی کہ جو ہفتے والے دن کا جو ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان کے حق میں لعنت کی تھی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ اپنے یہ جو ان کی قوم ہے جو کچھ کر رہی ہے تو وہ ان کے اوپر وہ لعنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت 79 ہے، یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں روکتے ان منکرات سے جو وہ کرتے تھے، بہت ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہ جس قسم کی حرکات یہ لوگ کر رہے ہیں انہیں کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو بالکل بھی نہیں روکتے۔ دوبارہ سے یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَنَهِی عَنِ الْمُنکَر، ٹھیک ہے، اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ آج اس دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ سراسر تباہی کا باعث بننے والا ہے۔ آیت 80 ہے، تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے، یہ کہ اللہ کا غضب ہوگا ان پر، وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم، تو پھر انہوں نے ان کافروں کو اپنا ولی نہ بنایا ہوتا، لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم لازماً پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود کو اور ان کو جو کہ مشرک ہیں، اور تم لازماً پاؤ گے مودت کے اعتبار سے قریب ترین اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان عیسائیوں میں عالم بھی موجود ہیں اور درویش بھی، اور یہ اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اب جیسے دیکھیے پچھلی آیات میں یہ کہا گیا کہ آپ نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ یہ جو یہود ہیں یہ حد درجے کی جو ہے وہ دشمنی رکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، لیکن جو نصارہ ہیں ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ نصارہ جو ہیں ان میں سے کچھ جو لوگ ہیں جو کہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان کے جو عالم ہیں یا جو ان کے جو لوگ ہیں درویش لوگ صوفی لوگ، کیونکہ انہیں ان ساری حقیقتوں کے بارے میں علم ہے اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے ہیں، تو یہاں یہودی جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں ہرگز بھی جو ہے یہ اس چیز سے باز نہیں آتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو مشرکین تھے ان کے بھی بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ مسلمانوں کے دوست نہیں تھے، تو یہاں پہ کلیئرلی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود کے ساتھ آپ نے یہ جو محبت کی پینگیں ہیں وہ نہیں بڑھانی ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی اپنی رازدارانہ باتیں نہیں شیئر کرنی ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات والذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک